अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की लाइब्रेरी। पेश खिदमत हूँ तालूत की एपिसोड 11 लेकर। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप इसको इतना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखिए। दूसरी सुबह हस्बे तवक्को थी, सब खुशो खुर्रम थे। सिमी हम दोनों की तरफ देखती तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। नवाब साहब भी ख्वाब किसी कैफियत में थे। नाश्ते पर ही तालूत ने नवाब साहब से इजाज़त मांगी। मैं हसाम मियाँ के मकान की तामीर के सिलसिले में ज़रूरी इंतज़ामात करना चाहता हूँ नवाब साहब, इसलिए आज के दिन मुझे इजाज़त दरकार है। जगह का इंतखाब करना है? नवाब साहब ने पूछा। जगह का इंतखाब तो कर लिया, ज़ूबी फाल का इलाका आज से ममनुआ करार दे दिया जाएगा। मैं शादी के महकमा तामीर को इतला भिजवा रहा हूँ, ज़रूरी सामान भी वहीं से आएगा और मजदूर वगैरह भी। शादी की तामीरात के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे तेज़ रफ्तार मामार हफ्तों में मकान तैयार कर देते हैं, वो हर तरह से मुकम्मल होगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी ज़्यादा अब देर नहीं लगेगी। खूब जिस कदर हैरत अंगेज़ तुम लोग हो, मेरा ख्याल है शादी के तमाम लोग वैसे ही होंगे। आपका ख्याल तकरीबन दुरुस्त है। बेहतर है शहजादा आदिल, मैं सालगिरह की तैयारियां करता हूँ। इस बार बहुत सी खुशियाँ इकट्ठी हो गई हैं, नवाब साहब ने कहा, और फिर नाश्ते के बाद हम नवाब साहब से रुखसत होने लगे। तुम तीनों जाओगे? कम से कम हसाम को तो मुझे दे दो, मैं इनसे कुछ काम ले लूँ। ये आपके हवाले। तालूत ने एहसान का हाथ पकड़कर कहा और नवाब साहब हंस पड़े। शुक्रिया शुक्रिया, वो बोले, और फिर हम तैयार होकर वहाँ से निकल आए। तालूत ने कार संभाली और हम ज़ूबी फाल की तरफ चल पड़े। ज़ूबी फाल के नज़दीक पहुंचकर तालूत ने गाड़ी रोक दी और फिर वो मुझे एक मकान की तफसील बताने लगा। जो नक्शा उसने पेश किया उसके बारे में गौर करके अंदाज़ा हो जाता था कि वह कैसा खूबसूरत मकान होगा। फिर उसने रासिम को आवाज़ दी और रासिम गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। तुम समझते हो रासिम मैं क्या चाहता हूँ? गुलाम समझ गया आका, रासिम ने जवाब दिया। बस तो सबसे पहले इस इलाके के गिर्द दीवारें खड़ी करा दो ताकि किसी को अंदर का हाल ना मालूम हो सके। इसके बाद काम दुरुस्त कर दो। जो हुक्म आका, रासिम ने बदस्तूर गर्दन झुकाए हुए कहा। और कोई खास बात? कोई खास बात नहीं आका, आपकी तलाश बदस्तूर जारी है। वैसे आला हजरत का ख्याल है कि अब आपको आज़ाद छोड़ दिया जाए। आप दुनिया देख लें और आपका दिल भर जाए तो खुद ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है ये अक्लमंदाना फैसला है। बहरहाल देखा जाएगा, तालूत ने कहा और फिर उसके इशारे पर रासिम ने गांव से उछल हो गया। रासिम ने अपना काम शुरू कर दिया था। हर काम कायदे से हो रहा था। शायद उस गुफ्तगू के तीसरे दिन से ही ज़ूबी फाल के एक अजीम शान इलाके में बुलंद तो बाला दीवारें नजर आने लगी थी, जिनके दूसरी तरफ का हाल किसी को मालूम नहीं था। खुद नवाब साहब को भी उनके बारे में मालूम हो चुका था। उन्होंने शादी के मजदूरों की और उनके तरीक़ा तामीर को देखना चाहा था, लेकिन तालूत ने माजरत कर ली थी और कहा था कि ये उनका कौमी राज है जिसे अफशा करने की सरकारी तौर पर इजाज़त नहीं है। बहरहाल नवाब साहब तालूत को क्या मजबूर कर सकते थे। रोज़मर्रा की दिलचस्पियाँ जारी थी, लेकिन 5वें दिन एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। नवाब असगरुद्दौला अचानक अल्लोरी से जलालाबाद पहुंच गए थे। उनके साथ 10-12 अफराद थे। अधेड़ उम्र का ये शख्स चेहरे ही से मकार मालूम होता था। वो जलालुद्दीन से उसी तरह गले मिला जैसे कोई बात ही ना हो। महल के दूसरे अफराद से भी वो बड़ी खुश अखलाकी से मिला था, यहाँ तक कि उसने मुझसे, तालूत से और एहसान से भी गर्म जोशी से मुसाफा किया था और कहा था, गो मैं रियासत शादिया से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल किसी रियासत के नुमाइंदे उसके लोग ही हुआ करते हैं। आपके चेहरों से आपकी हैसियत का अंदाज़ा होता है। हमने उसका शुक्रिया अदा किया था। रात को उन दोनों यानी नवाब साहब और असगरुद्दौला में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और भला उस गुफ्तगू में हम दोनों शरीक क्यों ना होते। तालूत को उससे पूरी दिलचस्पी थी। हालांकि इस गुफ्तगू में बेगम नवाब तक को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन तालूत नज़र न आने वाली हालत में था और मैं भी शबाना के दुशाले में छुपा हुआ था। हम दोनों चालाकी से उस कमरे में घुस आए थे और एक गोशे में खामोश बैठे थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और असगरुद्दौला एक आराम कुर्सी पर नीम तराज नवाब जलालुद्दीन को देख रहा था। जलाल, असगरुद्दौला ने नवाब जलालुद्दीन को मुखातिब किया, मुझे इल्म हो चुका है कि शमशेर ने यहाँ आकर तुम लोगों के सामने भी बदतमीजी का मुजाहरा किया है। दरअसल जब वो विलायत से वापस आया और मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे दोस्त मैं खुद परेशान हो गया था। उसने हमारी रिवायात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं।
میں اسے یہاں بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن عورت انسان کی سب سے بڑی کمزوری۔ اس کی ماں کو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی اور اس نے اسے یہاں روانہ کر دیا۔ یقین کرو میرے دوست، میں خوف زدہ تھا اور وہی ہوا، وہ واپس پہنچ گیا، اور جس حال میں پہنچا اس سے بہرحال ایک باپ کو تکلیف ہونا فطری امر ہے۔ میں شرمندہ ہوں اصغر و دولہ، لیکن اس کی اس حالت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نواب جلال الدین نے کہا۔ مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، لیکن جلال الدین، پہلے میں تم سے ایک سوال کروں گا۔ کیا اس بدتمیزی کی وجہ سے تم نے اپنے بچپن کے دوست اصغر کو بھی دل سے نکال دیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں اصغر و دولہ، جلال الدین بولے۔ مجھے یقین تھا میرے دوست، اور اس لیے میں سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ جلال الدین، تم جانتے ہو میری ایک ہی اولاد ہے، شمشیر سے میری بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ وہ ولایت کے ماحول میں ضرور رنگ گیا ہے، لیکن قصور اس کا بھی نہیں ہے، ہم ہی نے اسے وہ ماحول دیا تھا، اور وہاں اس کی تربیت کا کوئی بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایسے چند لوگوں کو اس کے ساتھ رکھتے جو اسے ہمارے اقدار کا احساس دلائے رکھتے اور اسے الوری یاد رہتا۔ لیکن تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے جلال الدین کہ شمشیر ہمیشہ کا خراب نہیں ہے، ماحول کے اس وقتی اثر نے اسے بے وقوف بنا دیا ہے۔ اب اسے ہماری شفقت کی ضرورت ہے، ہم اسے سنبھال سکتے ہیں جلال الدین، اور یہ ذمہ داری صرف میرے اوپر عائد نہیں ہوتی، تم بھی اس کے پابند ہو۔ جلال الدین تیکھی نگاہوں سے اصغر الدولہ کو دیکھنے لگے، لیکن اصغر الدولہ کے چہرے کی مکاری کچھ اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ تمہاری بیٹی کا مستقبل بھی اس سے وابستہ ہے۔ اگر وہ یہاں سے بھی بددل ہو گیا تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اصغر الدولہ کاروباری گفتگو پر آیا۔ پیچیدگیوں سے آپ کی کیا مراد ہے اصغر الدولہ؟ نواب صاحب کے لہجے میں بھی اعتماد تھا۔ تم انہیں سمجھتے ہو جلال الدین، مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہو؟ ہمارے تمہارے مابین ایک سمجھوتا ہوا تھا، جب تمہارے اوپر مالی مشکلات کا دباؤ پڑ گیا تو میں نے تمہاری مدد کی، لیکن یہ امداد مشروط تھی، یعنی تم جلال آباد کی تمام تر حیثیت اپنی بیٹی سیمی کو دے دو گے۔ بظاہر وہ جہیز ہوگا، لیکن دراصل بہرحال ہماری دوستی بھی ہے، اس لیے میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا جو اس دوستی میں رخنہ انداز ہو۔ تم بکواس کرتے ہو اصغر الدولہ، میں نے ایسی کوئی شرط نہیں مانی تھی۔ نواب صاحب بگڑ گئے۔ الفاظ دوسرے تھے لیکن مفہوم، کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ اصغر الدولہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اصغر الدولہ، شمشیر اب اس معیار سے انتہائی درجے گر گیا ہے جو میں اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے متعین کر چکا ہوں۔ میں اور میری بیٹی اسے کسی طور قبول نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا جلال الدین، یہ تو خوشی کے سودے ہیں۔ شمشیر اب خود اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اصغر الدولہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں، جلال الدین نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور اصغر الدولہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کیا مطلب؟ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا وہی مطلب ہے اصغر الدولہ۔ کیا قرض کے کاغذات تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ کاغذات؟ مگر ان کی کیا ضرورت تھی؟ اصغر الدولہ کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے سخت رویے سے جلال الدین اس کے قدموں میں آ گرے گا، لیکن جلال الدین کے تو تیور ہی دوسرے تھے۔ رہی کاغذات کی بات تو ناممکن تھا کہ اصغر الدولہ جیسے چھچورے آدمی نے بغیر کاغذات کا جائزہ لیے یہاں آنے کی کوشش کی ہو، اور اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ کاغذات اب اس کے قبضے میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر میں شمشیر الدولہ سے سیمی کی شادی نہ کروں تو کیا تم اپنا قرض وصول نہیں کرو گے؟ نواب صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے۔ قرض ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جلال الدین، ہماری دوستی بھی تو ہے۔ سوچ لو اصغر الدولہ، کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی بات درست تھی، آپ جو کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ ابھی چند منٹ قبل ہی تم شرط کا تذکرہ کر چکے ہو، اور اصغر الدولہ کو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ہمنکوں کی طرح جلال الدین کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن پھر وہ جلد ہی سنبھل گیا اور نئے پینترے بدلنے لگا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، تم میری ایک بات کا جواب دو جلال الدین، خوب سوچ سمجھ کر۔ میں حاضر ہوں اصغر الدولہ۔ کیا تم کسی بھی حیثیت میں شمشیر کو داماد نہیں بنا سکتے؟ اس چھچور اور ذلیل لڑکے کو اب جلال آباد میں قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا، آپ داماد بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے انجام سے واقف ہو؟ اصغر الدولہ نے کہا۔ واقف ہونا چاہتا ہوں، جلال الدین زہریلے لہجے میں بولے۔ میں تم سے اپنی رقم کا مطالبہ کروں گا، اور اس کا تخمینہ 9 کروڑ تک پہنچتا ہے، مجھے علم ہے۔ کیا تم ادا کر سکو گے؟ تم مطالبہ کرو اور اس کے بعد سوچوں گا، جلال الدین نے کہا۔ کہ کیا مطلب؟ اصغر الدولہ کے اعصاب پھر جواب دینے لگے۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں اصغر الدولہ، کیا تم قرض کے کاغذات ساتھ لائے ہو؟ اگر لائے ہو تو حساب کرو اور اپنی رقم لے لو۔ شمشیر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔
اگر کاغذات نہیں لائے ہو تو منگوا لو یا وہاں جا کر بھیج دو۔ اصغر کا سانس پھول رہا تھا، اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ پھر اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، جلال الدین، کاغذات کہیں گم ہو گئے ہیں، وہ اب میرے پاس نہیں رہے ہیں۔ کاغذات کی غیر موجودگی میں تمہارا قرض کیسے ادا کر سکتا ہوں اصغر؟ نواب جلال الدین بولے۔ میں برباد ہو جاؤں گا جلال الدین، میں خودکشی کر لوں گا۔ خود لوری کی مالی حالت زیادہ درست نہیں ہے، میں نے جلال آباد کے بھروسے پر بہت سے قرضے لے رکھے ہیں، ہلوری بک جائے گا۔ اصغر نے کانپتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں تم میری دوستی آزما سکتے ہو اصغر۔ شمشیر اگر فطرتاً نہ ٹھیک ہوتا تو میں خوشی سے سیمی کو اس کے حوالے کر دیتا، لیکن وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے اور تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ رہی اس قرض کی بات جو میں نے تم سے لے لیا ہے، تو کاغذات کی غیر موجودگی میں بھی میں اسے ادا کرنے کو تیار ہوں، تم اسے لے کر جا سکتے ہو۔ اصغر نے گردن جھکا دی، اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اور دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد اصغر روانہ ہو گیا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے باکس وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ نواب جلال الدین گویا پھر سے جوان ہو گئے تھے، ان کے چہرے کی چند جھریاں بالکل غائب ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب سیمی کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کا اہتمام شاندار کیا گیا تھا، پورے محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، پورا جلال آباد مدعو تھا، ہم لوگ بھی اچھی طرح سجے بنے ہوئے تھے۔ سالگرہ کی تقریبات شروع ہو گئی تھیں اور انتہائی شاندار پیمانے پر انجام پا گئی۔ شہر بھر کی دعوت کا بندوبست کیا گیا تھا، یہاں تک کہ عام مہمان رخصت ہو گئے۔ چند مخصوص دوستوں کو نواب جلال الدین نے روک لیا تھا، ان کی بیگمات بھی موجود تھیں۔ تب جلال الدین نے کھڑے ہو کر کہا، معزز دوستو، اس تقریب سعید میں ایک اور اہم تقریب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گو یہ تقریب بہت اہم ہے، لیکن اس کا انتظام نہایت سادگی سے کیا گیا ہے۔ شہزادہ سائم شہزادہ عادل سے آپ لوگ واقف ہیں، یہ ان کے دوست احسان ہیں۔ ان دونوں شہزادگان کی درخواست پر میں نے احسان میاں کے ساتھ سیمی کا رشتہ منظور کر لیا ہے، چنانچہ میری طرف سے احسان میاں کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ نصرت، منگنی کی رسم ادا کرو، نواب صاحب نے کہا، اور میں نے چونک کر طالوت کی طرف دیکھا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، طالوت آہستہ سے بولا، لیکن فکر مت کرو، انگوٹھی میری جیب میں موجود ہے، طالوت نے جواب دیا۔ نصرت نے احسان کو انگوٹھی پہنا دی تھی، سیمی کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا اور احسان کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ مہمانوں کی جانب سے مبارکباد کی آوازیں ابھریں، تب نواب صاحب پھر بولے، اور یہ دوسری انگوٹھی خود شہزادہ عادل احسان میاں کی طرف سے اپنی ہونے والی بھاوج کو پہنائیں گے۔ نواب صاحب نے دوسری انگوٹھی سونے کی تشتری میں رکھ کر طالوت کو پیش کی، اور طالوت اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے پہلے نواب صاحب کی دی ہوئی انگوٹھی سیمی کو پہنائی، پھر اپنی جیب سے ایک عجیب و غریب پتھر کی انگوٹھی نکال کر اسے بھی سیمی کی انگلی میں ڈال دیا۔ اس پتھر سے ہفت رنگ شعائیں خارج ہو رہی تھیں اور عجیب کیفیت تھی اس روشنی کی، اسے دیکھ کر ذہن سونے لگتا تھا۔ نواب صاحب نے جھک کر اس دوسری انگوٹھی کو دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ بہرحال منگنی کی رسم بھی انجام پا گئی اور مہمان رخصت ہونے لگے۔ عادل، میں اور احسان نواب صاحب کے ساتھ مل کر مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے۔ آخر میں صرف گھر کے لوگ باقی رہ گئے۔ نواب صاحب نے میرے اور عادل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک طرف لے گئے۔ ایک بات کا مجھے احساس ہو رہا ہے عادل میاں، انہوں نے کہا۔ کیا نواب صاحب؟ عادل نے پوچھا۔ دراصل منگنی کا خیال میں نے صرف اپنے ذہن تک محدود رکھا تھا، میرا خیال تھا کہ میں اچانک اعلان کر کے سب کو چونکا دوں گا۔ اسی خیال کے تحت میں نے دونوں طرف کی انگوٹھیاں خود مہیا کر لی تھیں۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ نہیں نواب صاحب، اعتراض کیسا؟ میں اگر خود فوری طور پر مہیا نہ کر سکتا تو آپ سے کہتا، عادل نے کہا۔ پھر تم نے وہ دوسری انگوٹھی؟ دراصل میں نے اس کا فیصلہ اپنے دل میں کیا تھا، وہ میری خوشی تھی نواب صاحب، آپ اسے کسی رد عمل کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ میں مطمئن ہو گیا، نواب صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بولے، مگر بھائی عجیب پتھر ہے، اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے نیند آ رہی ہو۔ نایاب ہے، سنگ ہفتہ کہلاتا ہے، بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ بہرحال سیمی بہن کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عادل نے سیمی کے قریب آنے پر کہا۔ سیمی شرمائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس رات دیر تک نشست رہی، سیمی اور لڑکیاں تھوڑی دیر تک اس محفل میں شریک رہیں، پھر لڑکیوں کو نیند آنے لگی تو وہ چلی گئیں۔ نواب صاحب، طالوت، میں اور بیگم نواب بیٹھے باتیں کرتے رہے، احسان بھی سونے چلا گیا تھا۔ مکان کی تعمیر بہت جلد مکمل ہو جائے گی نواب صاحب، ہم لوگوں کو بھی شادیہ سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ سیمی اور احسان کی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے اور تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ میں نے کہا، مکان کب تک تعمیر ہو جائے گا؟ تم نے وہاں ہم سب کا داخلہ ہی بند کر دیا ہے؟ نواب صاحب ہنستے ہوئے بولے، بس اس کا طرز تعمیر انوکھا ہے، شادی ہے کہ مزدور کسی اور کے لیے کام بھی نہیں کرتے،
مکان تعمیر ہو جائے، وہاں ضروری سامان مہیا ہو جائے، تب آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں گے۔ ارے یہ کیوں؟ بس نواب صاحب، شادیہ کے کچھ اصول انوکھے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں بدل سکتے، حالانکہ بظاہر وہ بیمانی ہے۔ نواب صاحب نے گہری سانس لی۔ بھائی مجھے کیا سوچنا، تم لڑکی اور لڑکے دونوں کے وارث ہو، جو مناسب سمجھو کرو۔ ویسے مکان کب تک مکمل ہو جائے گا؟ 1 ہفتے کے اندر اندر۔ ارے نواب صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جو مزدور اسے تعمیر کر رہے ہیں ان کی تعداد آپ کے تصور سے باہر ہے، اور یہ سن کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ اب صرف اس کا رنگ و روغن اور نقش و نگار باقی ہیں۔ بات کسی طرح ذہن میں نہیں آ رہی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اتنے دن میں تو ایک معمولی مکان بھی، خواہ وہ کتنے مزدور تعمیر کریں، مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ مکان تو وہ بھی معمولی ہی ہے، بہر صورت مکمل ہو جائے تو آپ خود دیکھ لیں، یوں بھی شادیہ حیرتوں کی سرزمین ہے۔ طالوت نے جواب دیا اور نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ بہر صورت ہماری خواہش ہے نواب صاحب کہ 15 دن کے اندر اندر ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ بھائی میں تمہارے کسی معاملے میں دخل انداز نہیں ہوں گا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تم تو ہماری زندگی کا ایک جز بن گئے ہو۔ ہم احسان کو اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جائیں گے نواب صاحب، اور بہرحال پھر ملاقات ہوتی رہے گی، طالوت نے کہا۔ کافی دیر کی نشست کے بعد یہ محفل برخاست ہوئی۔ درمیان کے دن بہت دلچسپ رہے۔ طالوت کا الٹیمیٹم ان لوگوں کو مل گیا تھا، چنانچہ شادی کی زبردست تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پورے محل میں جگمگاہٹیں رقصاں تھیں، دعوت نامے دور دور تک جاری کر دیے گئے تھے۔ ایک تاریخ کا تعین بھی ہو گیا تھا۔ طالوت کی شرارتیں عروج پر تھیں، کبھی بوا سے چھیڑ چھاڑ رہتی تو کبھی لڑکیوں میں جا گھستا۔ اس کے لیے یہ گہما گہمی انوکھی تھی۔ کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا، یار عارف، تمہاری دنیا میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گونا گو ہنگاموں کا مرکہ ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ ایک نئی کیفیت سے روشناس کراتا ہے۔ ان کیفیات میں بڑی رومانیت ہوتی ہے۔ غم اور خوشی کے امتزاج سے نمو پانے والی یہ دنیا مجھے بہت پسند ہے۔ زوبی فال کے گرد تعمیر ہونے والی دیوار ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ اس دن طالوت تنہا مجھے لے کر وہاں گیا، اور حسین آبشار کے بائیں سمت ایک چمکدار عمارت دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ چاندی کی طرح چمکتی ہوئی یہ عمارت قدیم و جدید طرز تعمیر کا ایک ایسا نمونہ تھا جس کی مثال روئے زمین پر حال ہی ہو۔ اسے دیکھ کر ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ہماری کار عمارت کے دروازے پر رک گئی۔ پوری عمارت خالی تھی، ایک بھی متنفس موجود نہیں تھا، لیکن خود کار دروازہ نہ جانے کون سے میکنزم کے تحت کھل گیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ 2 رویہ سبزہ لگا ہوا تھا۔ طالوت نے عقل سے کام لیا تھا، ورنہ یہاں تو درخت بھی نظر آ سکتے تھے جو پھلوں سے لدے ہوتے اور پھول بھی کھلے ہوتے، لیکن پھر انسانی عقل اسے حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی، اور شاید یہ لوگ خوف سے ادھر کا رخ بھی نہ کرتے، اس لیے اس نے صرف پودے لگوانے ہی پر اکتفا کی تھی۔ پوٹیکو کے بعد حسین ٹائلوں کا ایک بہت بڑا چبوترا تھا، جس کے بعد صدر دروازہ شروع ہوتا تھا، اور یہاں بھی وہی خودکار میکنزم تھا۔ اب صدر دروازے کے بعد پرانے طرز کا ایک ہال جہاں سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے، اعلیٰ پائے کے قالین سے فرش ڈھکا ہوا تھا، دروازوں میں سونے چاندی کی خوبصورت کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ پوری عمارت دیکھنے کے لیے تو پورا دن درکار تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کر ہی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ میں ایک کلرک اس محل کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ میں اس کا دوست تھا، ایسا دوست جس کے مشورے پر وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے قدرت نے کیوں میرے دل کو بھی ایک صبر دے دیا تھا۔ مجھے سیر چشمی عطا کر دی گئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ کاش یہ سب کچھ میرا ہوتا۔ کیا خیال ہے عارف، کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے اسے کچھ دولت بھی دے دیں گے تاکہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ یار وہ بہت عظیم انسان ہے۔ مایوسی کے عالم میں بھی اس نے لڑکی سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ لڑکی والدین کے وقار کے لیے اس نے اسے زندگی بھر کے لیے قبول کر لیا، جس کے سائے سے بھی اسے نفرت تھی۔ میں ان دونوں سے بہت ہی متاثر ہوں۔ بس آج نواب صاحب کو بھی محل دکھا دیں گے۔ یہاں کے لیے بہت سے ملازموں کی ضرورت ہوگی۔ نواب صاحب بھی ملازم مہیا کریں گے۔ میرے خیال میں 2-1 دن میں ان کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے خود کو سنبھال کر جواب دیا، اور پھر ہم دونوں وہاں سے چلے آئے۔ اسی شام نواب صاحب نے بھی طالوت کی دعوت پر محل دیکھا، اور ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ احسان بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں کی جو حالت ہوئی اس کی تفصیل طویل ہے۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ خود نواب صاحب کا عالیشان محل اس کے سامنے ایک جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔ کیا شادی کے مزدور واپس جا چکے ہیں؟ نواب صاحب نے پاگلوں کی طرح پوچھا۔ آخری آدمی بھی روانہ ہو گیا۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے، ایک خواب کی طرح، نہ جانے یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ہمیں یہاں کے لیے ملازموں کی ضرورت ہے نواب صاحب،
اس کا بندوبست آپ ہی کریں گے۔ میں آپ کو ملازموں کی فہرست دے دوں گا، برائے کرم اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ طالوت نے ان کی بات سنی انسنی کر کے کہا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، فی الحال کم سے کم دربانی کے لیے محل سے ہی کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ یہی ٹھیک ہے، نواب صاحب گردن ہلاتے ہوئے بولے، اور پھر سب وہاں سے چل پڑے۔ احسان نے اس رات بھی کافی گڑبڑ کی تھی۔ اس نے رو رو کر طالوت کے اور میرے پیر پکڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے اس معمولی سے انسان پر وہ احسانات کیے ہیں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارے احسانوں کا بوجھ اتارنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ بامشکل تمام ہم نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کرایا تھا۔ الغرض دن رات بڑی تیزی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا۔ اس دن کے لیے طالوت نے راسم کو خاص لباس لانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے علاوہ دلہن کے لیے ملبوسات اور زیورات وغیرہ کی ذمہ داری بھی راسم پر ڈال دی گئی تھی، اور راسم کی پسند بہرحال انتہائی مطمئن کن تھی۔ شادی ہوئی اور ایسی ہوئی کہ اہل جلال آباد گشتے بدنیداں رہ گئے۔ ہر رسم اسی انداز میں ہوئی جیسے رائج تھی۔ طالوت نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دلہن رخصت ہو کر محل میں آ گئی۔ سپر سحر کسی کیفیت تاری تھی، اور پھر دلہا دلہن جس وقت خلوت میں گئے تو طالوت نے میرے کوہنی مار کر کہا، کیا خیال ہے عارف؟ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ لوگ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، انتہائی لغو جن ہو تم بھی۔ سیمی کو بہن کہا ہے اور اس کے حجلہ عروسی میں گھسو گے؟ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس دیکھنا تھا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ طالوت نے چھیمتے ہوئے کہا، ہم دونوں بھی تھکے ہوئے تھے اس لیے کمرے میں آرام کرنے لیٹ گئے۔ طالوت اپنی مسیری پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ طالوت، میں نے اسے آواز دی۔ ہاں کیا بات ہے، سوتے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی یار۔ وجہ کچھ نہیں، میرا خیال ہے عارف اب ہم جلد از جلد یہاں سے دوڑ لیں۔ کیوں، اس میں جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ بس یار یہاں اپنا آپ کوئی کام نہیں بن سکتا ہے، روحی اور نصرت بھی تو ہیں اور بھی ہیں۔ یار وہ شریف لڑکیاں انہیں جانے دو، اور پھر یہاں اچھی خاصی مثال قائم کی ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو تو بہتر ہے۔ طالوت نے کہا، کہتے تو ٹھیک ہو، بہرحال ہم جانا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ ہاں کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن ان لوگوں سے باقاعدہ اجازت لے کر نہیں چلیں گے۔ پھر کیا خیال ہے؟ مجھ سے بہتر تم ہی سوچ سکتے ہو، طالوت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور میں در حقیقت کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ طالوت ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اگر اعلان کر کے یہاں سے جایا جائے تو بڑی لے دے ہوگی، اچانک اور خاموشی سے نکل جانا بہتر ہوگا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اچانک پوچھا۔ کیا؟ چلنا کب ہے؟ میرا خیال ہے 2-3 روز تو رکنا ہی پڑے گا۔ ان لوگوں کو تازہ خوشیاں ملی ہیں، ہمارے جانے سے غم زدہ ہوں گے، اس لیے فوری غم مناسب نہیں ہے، ذرا خوش ہو لینے دو۔ آہستہ آہستہ ان کے کانوں میں جانے کی بات بھی ڈالیں گے اور پھر خاموشی سے غائب ہو جائیں گے۔ ہاں میں تم سے متفق ہوں، لیکن جاتے وقت انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ مناسب ہوگا، ورنہ وہ شادیاں تلاش کریں گے اور اپنا وقت ضائع کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ایک لائے عمل مقرر کر لوں گا، میں نے کہا، اور طالوت ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن ناشتے پر نواب صاحب، بیگم نواب اور محل کے دوسرے لوگ موجود تھے۔ سیمی اور احسان کے چہروں کی دمک محبت کی کہانیاں سنا رہی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ نواب صاحب ہمارے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد نواب صاحب ہمارے ساتھ محل کے ایک دوسرے حصے میں چل پڑے، وہ بھی اس حسین محل کی تعریف کر رہے تھے۔ اب ہمیں کب اجازت ملے گی نواب صاحب؟ میں نے کہا، اور نواب صاحب چونک کر رک گئے۔ کچھ شور نہیں ٹھہریں گے صاحب میاں؟ نواب صاحب گلوگیر لہجے میں بولے۔ آپ جانتے ہیں نواب صاحب، طویل عرصہ گزر چکا ہے، یہ خوشیاں ماند پڑ جائیں گی تمہارے جانے سے، زندگی میں ایک خلا ہو جائے گا۔ جانا تو ہے نواب صاحب؟ ہاں جانا تو ہے، نواب صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بہرحال چند روز اور۔ بہت دن سے ریس کا پروگرام نہیں بنا نواب صاحب۔ اوہ میں تمہیں بتانا بھول گیا، تیاریاں ہو رہی ہیں، آج سے چوتھے روز ریس ہے، سال میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا ان حالات میں، لیکن بہرحال میرے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، ریس کے عملے کے لوگ اپنے انتظامات میں مصروف ہیں۔ چنانچہ یوں بات ٹل گئی۔ احسان اور سیمی بہت خوش تھے، ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار ابھر آتے تھے، لیکن ہماری ناراضگی کے خیال سے انہوں نے اس سلسلے میں کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اور طالوت نے مل کر ایک پروگرام بنا لیا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ وہ دن آ گیا جس کے دوسرے دن ریس تھی۔ اس روز ہمارے دلوں کی بھی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ در حقیقت یہاں کے پر محبت ماحول سے کچھ انسیت ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے زندگی یہاں محدود تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابھی تو ایک عظیم دنیا پڑی تھی جس میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر سب لوگ موجود تھے۔ اسی وقت میں نے پروگرام کے مطابق اعلان کیا، حضرات
سیمی اور احسان کو یہ شادی مبارک ہو۔ نواب صاحب اور بیگم نواب کو اپنے بچوں کی پرمسرت زندگی کی مبارکباد۔ کل ریس ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کی روانگی ضروری ہے۔ ہمارے بھی بہت سے کام الجھے پڑے ہوں گے، اس لیے اب ہم اجازت طلب کریں گے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، ورنہ اس اطلاع کے بعد شاید کسی سے کھانا نہ کھایا جاتا۔ سیمی مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، روحی اور نصرت کے چہرے بھی اتر گئے تھے۔ احسان کا چہرہ پک ہو گیا تھا اور نواب صاحب اور بیگم نواب بھی ششدر رہ گئے تھے۔ ابھی میرا مطلب ہے، نواب صاحب بوکھلا گئے۔ ابھی تو نہیں، بہرحال آپ لوگوں کی اجازت ضروری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال وہی الجھنیں درپیش ہوئیں جو متوقع تھی۔ بامشکل تمام ماحول کی اداسی دور ہو سکی، لیکن احسان اور سیمی نے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آ ہی لیا۔ عادل بھائی للہ ابھی ایسا کوئی دکھ نہ دے، ہمارا دل تو بھر جانے دے، سیمی نے کہا۔ ارے میں نے تو اپنا بھائی تمہیں دے دیا سیمی، اور کیا چاہیے؟ طالوت نے آنکھیں نکال کر کہا اور احسان رو پڑا۔ میں آپ کے بغیر نہ رہ سکوں گا عادل اور سائم بھائی، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، سیمی سے سمجھاؤ، یہ کیا لڑکیوں کی طرح رونے لگتا ہے؟ لیکن سیمی خود رو رہی تھی، اور اس دن کے ماحول سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے باقاعدہ رخصت ہونا ناممکن ہے۔ لیکن دوسرے دن کے لیے پروگرام مکمل تھا۔ رات کو راسم نے 2 مخصوص گھوڑوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اسی رات میں نے نواب صاحب کے نام ایک خط لکھا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: محترم نواب صاحب، ہماری روانگی آپ کے لیے حیران کن ضرور ہوگی، لیکن باقاعدہ رخصت ہونا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو دکھ ہو کہ ریاست شادی کا روئے زمین پر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں، اسے صیغہ راز میں ہی رہنا چاہیے۔ آپ دنیا کی ایک ایک گوشے کو چھان ماریں گے تب بھی آپ کو ہمارا سراغ نہ لگے گا، لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی نہ خاص کر لیں کہ ہم فرشتے تھے۔ ہم اسی جہان کے گنہگار ہیں۔ آپ جیسے پرمحبت لوگوں کے خلوص کے عوض ہم نے جو کچھ کیا وہ آپ کی محبت کا بدل نہیں ہے۔ خلوص و محبت کی قیمت تو سارے جہان کے خزانے بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ بات بھول جائیں کہ ہم نے آپ کو کچھ دیا۔ احسان ایک نیک انسان ہے، اس کا خیال رکھیں۔ سیم ایک پیاری بہن ہے، اس کی محبت کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ روحی اور نصرت کو آداب کہتے ہیں، اور بتا دیں کہ ہم کسی قابل نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں بھی تسلی دیں۔ آداب، آپ کے خادم سائم و عادل۔ طالوت نے یہ خط سن کر گردن ہلا دی تھی، ویسے بھی وہ کسی قدر مغموم تھا۔ میں نے ہاتھ بند کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا اور پھر ہم سو گئے۔ دوسرے دن ریس کی تیاریاں تھیں۔ نواب صاحب استبل کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمارے نئے گھوڑوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑے تھے۔ بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ یہ گھوڑے بھی ریس میں دوڑیں گے اور میں اور عادل ان پر سواری کریں گے۔ نواب صاحب پسندیدگی کی نگاہوں سے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ دن کو 10 بجے بوا کو بلایا اور لفافے انہیں دیتے ہوئے کہا: بوا، ممکن ہے ہمیں واپسی پر یاد نہ رہے، یہ لفافہ شام کو تم نواب صاحب کو دے دینا۔ اور معصوم بوا نے گردن ہلا کر لفافہ رکھ لیا۔ ریس کورس میں جلال آباد کی پوری حلقت سمٹ آئی تھی۔ احسان و سیمی بھی تھے، نواب صاحب اور دوسرے لوگ بھی۔ ہم دونوں پوری طرح تیار تھے۔ 3 ریسیں ہو گئیں۔ گھوڑے اول، دوئم اور سوئم آتے رہے۔ چوتھی ریس پر ہمارے گھوڑے شامل تھے۔ ہم دونوں جاکی کے لباس میں ٹریک پر آ گئے اور ریس شروع ہو گئی۔ ہم گھوڑے لے کر چل پڑے، لیکن جب اسٹارٹ پوائنٹ سے گھوڑے چھوٹے تو ہمارے گھوڑوں کا رخ بدل گیا۔ ہم مخالف سمت چل پڑے۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگ دوربین سے ہمارے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ باقی ریس بھول چکے تھے۔ ہمارے گھوڑے جلال آباد سے باہر جانے والے راستے پر دوڑ رہے تھے اور ہمارے ذہن ساکت تھے۔ گھوڑے دوڑتے رہے، ان کی رفتار نہ جانے کیا تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلال آباد کے آثار نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ نواب صاحب ہماری تلاش کریں گے، چنانچہ ہم رکنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ہم اتنی دور نکل آئے کہ دوسرے گھوڑے ایک دن میں بھی وہ فاصلہ نہ طے کر سکیں۔ پہاڑی علاقہ تھا، چاروں طرف بھوری چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک اونچی چٹان جو صاحبان کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ نیچے ہم نے گھوڑے روک دیے اور طالوت گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر مزمحل سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ بہت عمدہ۔ ہاں یار، کب تک ان لوگوں پر مسلط رہتے؟ بوا انہیں خط دے دیں گی، چند روز وہ پریشان رہیں گے، پر بھول جائیں گے، اور ہمیں بھی دل سے وہ سب کچھ نکال دینا چاہیے۔ ابھی تو دنیا بہت وسیع ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو دل کے قریب آئیں گے۔ درست کہتے ہو، میں نے گردن ہلا دی۔ بیٹھو، بھوک لگ رہی ہے، طالوت چٹان سے کمر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگ رہی مجھے۔ بہت اداس ہو، طالوت مسکرایا۔ قدرتی بات ہے۔ ہاں چھوڑ دو، وہ لوگ مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچو آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ تمہارے 2 پروگرام تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ ایک تو وہ آزاد ریاستوں کی طرف جانے کا، اور دوسرا وہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا، کیا نام لیا تھا تم نے اس کا؟ فلم انڈسٹری۔
ہاں یار، مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ تفصیل تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس ایک مصنوعی دنیا ہے جہاں کی ہر بات انوکھی ہے، غم و خوشی، محبت، سب کچھ مصنوعی۔ اسے آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اجنبی اس کی چمک دمک سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جدید نسل کے نوجوان دل و جان کی آرزو میں دھڑکتے ہیں، بڑے انوکھے کردار ملتے ہیں وہاں۔ ارے تو پھر دیر کس بات کی ہے عارف؟ ہاں ایک بات اور ہے۔ وہ بھی بتا دو، میں نے کہا۔ یار یہاں نواب جلال الدین کے محل میں تو ہر چیز تبرک ہو کر رہ گئی تھی۔ نصرت اور روحی دل دونوں ہاتھوں میں لیے پھر رہی تھی، مگر ہمارے لیے وہ شجر ممنوعہ تھی۔ ہاں طالوت، اس جہان میں لاکھوں کردار بکھرے ہوئے ہیں، ہر قسم کے لوگ بآسانی مل جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے دل کیوں دکھائے جائیں جو غماش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے اتفاق ہے، طالوت نے جواب دیا، اور ہم دونوں کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ چلیں گے، وہیں چلیں گے، لیکن کب، کس طرح؟ میں یہی سوچ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے جہاں چاہو چل سکتے ہو، لیکن بس صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائے تھے کہ دور سے کسی کار کے انجن کی آواز سنائی دی اور ہم چونک پڑے۔ وہ کوئی یار ہے؟ ہاں، کار کی آواز ہے، طالوت نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے چٹان پر چڑھ کر دیکھا اور پھر ایک دم بول پڑا، اوہ عارف، میرا خیال ہے ٹھن گئی ہے، دو گھوڑے سوار آپس میں الجھ گئے ہیں۔ میں بھی چٹان پر چڑھ گیا، لیکن دوسری طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابھی ہم لوگ فلم انڈسٹری کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے اور وہی ہمارے سامنے آ گئی۔ یقیناً یہ کوئی فلمی یونٹ ہی تھا جو شوٹنگ پر آیا ہوا تھا۔ ایک بڑی جیپ پر کیمرہ نصب تھا اور سامنے پہاڑیوں کے درمیان دو گھوڑے سوار تلوار بازی کر رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کے چست لباس میں تھا اور دوسرا پولیس کی وردی میں۔ طالوت، میں چیخ پڑا۔ چلیں، لیکن یہ کار پر جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں میں بیچ بچاؤ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ ارے بھائی، یہ شوٹنگ ہو رہی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تو تلوار بازی کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، یعنی وہی جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن یہ فلم انڈسٹری یہاں کیسے آ گئی؟ اوہو طالوت، اگر تم فلم دیکھ لیتے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی۔ دراصل فلم میں ایک کہانی ہوتی ہے جس میں مختلف کردار ہوتے ہیں، مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ اسکرین پر پیش کرنے سے پہلے ان کی شوٹنگ ہوتی ہے، تب اسے مکمل کر کے پردہ سیمی پر پیش کیا جاتا ہے۔ بات اپنی کھوپڑی سے باہر ہے۔ کیا ان لوگوں پر تمہارے دیس کا قانون لاگو نہیں ہوتا اگر ان میں سے کوئی مر جائے؟ کوئی نہیں مرتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیوں بکواس کرتے ہو، دیکھو اس کا کام ہو گیا۔ طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور مجھے زوردار ہنسی آ گئی۔ ایک کردار گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس شاٹ کے ساتھ ہی کیمرہ شاید بند ہو گیا تھا۔ جیپ سے چند لوگ نیچے اتر آئے تھے اور پھر وہ فیتے سے زمین ناپنے لگے۔ لڑنے والے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ لا حول ولا قوت، نہ جانے کیا تماشا۔ آؤ اس تماشے کو قریب سے دیکھیں، میں نے کہا، اور اسی وقت طالوت نے میرا شانہ دبایا اور میں چونک پڑا۔ وہ دیکھو، وہ ایسا سے بولا اور میں نے دیکھا جیپ سے ایک لڑکی نیچے اتر آئی تھی۔ وہ بھی کاسٹیوم پہنے ہوئی تھی۔ گھوڑے سے گرنے والا پھر اسی طرح گر پڑا اور سیاہ لباس والا گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیپ تیار ہو گئی، کیمرہ سٹارٹ ہو گیا، لڑکی درمیان میں آ گئی تھی، کلپ دیا گیا اور گھوڑے سوار نے گھوڑا دوڑایا اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ گھوڑا دوڑنے لگا، لڑکی چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، بچاؤ۔ اوہو، گڑبڑ ہو گئی، اسی کی ایسی کی تیسی میری موجودگی میں لے کر نکل جائے۔ اور اسے قبل کہ میں طالوت سے کچھ کہتا، اس نے چٹان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ گھوڑے کی پشت پر تھا اور تیسرے لمحے گھوڑا طوفانی رفتار سے سیاہ لباس والے کی طرف دوڑنے لگا۔ جی بدستور دوڑ رہی تھی اور کیمرہ اپنا کام کر رہا تھا۔ میں بھی جلدی سے چٹان سے نیچے اتر آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر طالوت کے پیچھے دوڑ پڑا۔ مروا دیا تھا اس بے وقوف نے۔ طالوت گھوڑے سوار کے برابر پہنچ چکا تھا اور پھر اس نے گھوڑے سوار کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے لڑکی کو پکڑ لیا تھا اور پھر گھوڑے سوار کو گھوڑے سے نیچے پھینک دیا گیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اگر اس کی ایک آدھ ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہو گئی تو کبڑائی ہو جائے گا۔ لڑکی اب طالوت کے گھوڑے پر تھی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف جیپ پر شور ہونے لگا تھا اور پھر جیپ تیز رفتاری سے طالوت کی طرف بڑھنے لگی، جس نے اپنا گھوڑا روک لیا تھا۔ میں بھی قریب پہنچ رہا تھا، بڑی مشکل آ پڑی تھی۔ یقیناً ان لوگوں سے الجھنا پڑے گا۔ لڑکی طالوت کی گرفت سے نکل کر نیچے اتر گئی۔ وہ خوف زدہ انداز میں چیخ رہی تھی اور طالوت ہونکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جیپ پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اتر پڑے تھے۔ پکڑ لو، جانے نہ پائے، مارو مارو، ایک پھٹی ہوئی آواز ابھری اور 3-4 آدمی طالوت کی طرف دوڑے۔ رک جاؤ، کیا بدتمیزی ہے؟ میں دھاڑا اور وہ اب میری طرف دیکھنے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا گڑبڑ تھی؟ یاد رکھو ہمارے پاس پستول ہیں، نیچے اترنے والوں میں سے ایک نے کہا، اور سچ مچ اس نے پستول نکال لیا۔ میں بھی گھوڑے سے اتر پڑا تھا
اور پھر میں نے طالوت کو اشارہ کیا۔ اس وقت اس کی حالت قابل دید تھی۔ اس کے خیال میں ان سب کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹے اس پر بگڑ رہے تھے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے دوستو، کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ ہوش و حواس قائم رکھو، ورنہ اگر رانا صاحب کو غصہ آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، میں نے کہا۔ مگر یہ مس روشیلا کو لے کر بھاگ رہے تھے، ایک آدمی نے احتجاج کیا۔ بھاگ نہیں رہے تھے، بلکہ اپنی دانست میں انہوں نے ان کی جان بچائی تھی۔ دراصل رانا صاحب کو فلم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے گھوڑا روک لیا تھا۔ اوہو کیا بکواس ہے، سارا سین خراب کر دیا، بوڑھے آدمی نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے تم لوگوں کی شامت آ گئی ہے۔ رانا صاحب کو اگر غصہ آ گیا تو تمہارا سامان الگ چھن جائے گا اور بند الگ کر دیے جاؤ گے، اس لیے تسلی سے بات سنو اور سمجھ لو کہ معاملہ کیا تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ رانا صاحب کون ہے؟ بوڑھے آدمی نے کسی قدر نرم پڑتے ہوئے کہا۔ رانا زہر الدین، یہ پورا علاقہ انہی کی ملکیت ہے۔ ارب پتی ہیں، ارب پتی، میں ان کا سیکریٹری ہوں۔ اوہو، دوسرے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گردن ہلانے لگے۔ مگر قصہ کیا تھا صاحب؟ رانا صاحب کی پرورش ایک پہاڑی علاقے میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی، اس لیے وہ فلم کی شوٹنگ سے بھی ناواقف ہیں۔ ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے کہ رانا صاحب نے آپ کی ہیروئن کی چیخوں کی آوازیں سنی۔ چنانچہ وہ سمجھے کہ کوئی بدماش لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ پھر آپ سوچیے وہ کیسے رک سکتے تھے؟ میں نے کہا، اور مس روشیلا ہنس پڑی۔ مس روشیلا ہنسی تو دوسرے لوگ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ چاروں طرف کہے گونج اٹھے، ارے اس بہادر کو تو دیکھو، اس کی کمر کی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ روشیلا نے کہا، سب لوگ اس سیاہ پوش کی طرف متوجہ ہو گئے جو ابھی تک زمین پر چت پڑا تھا اور اس کا گھوڑا قریبی خاص تلاش کر رہا تھا۔ دو آدمی اس کی طرف دوڑ پڑے، سارا ٹائم کھوٹی کر دیا۔ ارے دیکھو بابو خان کو چوٹ تو نہیں آیا، شاٹ رہ جائے گا یار، بوڑھے آدمی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا تمہاری شامت ہی آ گئی ہے۔ ارے رانا صاحب بگڑ گئے تو اچھا نہ ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ تم نے ان کی اجازت کے بغیر اس علاقے میں شوٹنگ ہی کیوں شروع کی؟ رانا صاحب تمہارے یونٹ کو سامان سمیت خرید سکتے ہیں، اگر انہیں غصہ آ گیا تو 10-20 فلمیں بنا ڈالیں گے۔ 2-4 کروڑ خرچ کر لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ارے تو کائے کو بوم مارتا سیٹ روئی والا، بس اب باقی شوٹنگ کل ہوئیں گا، اٹھاؤ ٹام ٹبارہ، ایک درمیانی عمر کے آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر ہماری طرف رخ کرتے ہوئے بولا، معاف کر دو صاحب، سیٹ کا مغز خراب ہے۔ آئیے رانا صاحب ہمارے کیمپ تک چلیے، ہم آپ کو فلم کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم اس فلم کا ڈائریکٹر ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کام کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ طالوت بھی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آئیے رانا صاحب، واقعی بڑا دلچسپ حادثہ ہوا ہے، آئیے۔ مس روشیلا نے طالوت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میری بکواس کام کر گئی تھی، وہ لوگ طالوت سے مرغوب ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ موٹی مرغی کی تلاش رہتی ہے۔ پھر ہمارے شاندار گھوڑے ہمارے بیان کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں آدمی واپس آ گئے جو شیر دل سیاہ پوش کو دیکھنے گئے تھے۔ بابو خان بے ہوش ہو گیا سیٹ، ارے اسے اٹھا کر جیب میں ڈال دو، وہ ہے بھی نازک مزاج، ڈائریکٹر نے کہا۔ پھر ہم لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا، آپ لوگ آئیے، ہم کیمپ چلتے ہیں۔ میں بھی گھوڑے پر ہی چلوں گی رانا صاحب، کیا آپ کا گھوڑا میرا وزن سنبھال سکتا ہے؟ روشیلا نے مسکراتے ہوئے طالوت کو دیکھا۔ اس وقت اس کی حیثیت ایک بیوقوف مالدار کسی ہو گئی تھی، لیکن اب طالوت بھی فارم میں آ گیا تھا۔ وہ لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور روشیلا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ روشیلا طالوت کے سینے سے پشت لگا کر بیٹھ گئی اور میں نے بھی ڈائریکٹر کو اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا۔ کیمپ میں آ جاؤ سیٹ، آج شوٹنگ ختم، ڈائریکٹر نے کہا، اور سیٹ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ لیکن جب مس روشیلا ہی کام کرنے پر عزمند نہیں تھی تو پھر اور کون کام کر سکتا تھا؟ ہمارے گھوڑے کیمپ کی طرف دوڑنے لگے۔ طالوت کے مزے آ گئے تھے اور اب یقینی طور پر نئے اور دلچسپ ہنگامے جنم لینے والے تھے۔ بھانت بھانت کے جانور موجود تھے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ خصوصیت کا حامل، لیکن روشیلا جس کی طرف مائل ہو اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور فلم ڈائریکٹر کو معلوم ہو چکا تھا کہ نواب رانا اور زہر الدین ارب پتی ہیں، اور اگر انہیں غصہ آ گیا تو 10-20 فلمیں بنا ڈالیں گے۔ 10-20 فلموں کا نام سن کر ڈائریکٹر کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اس سے عمدہ پارٹی کون سے مل سکتی تھی؟ بس کسی طرح فلم بنانے پر راضی ہو جائے، لطف آ جائے گا، اور اس کے لیے اس نے روشیلا کو پھانسنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ رانا زہر الدین روشیلا کی طرف متوجہ نظر آ رہے تھے۔ بہرحال خوب چکر چلا تھا۔ ہم دونوں مس روشیلا اور فلم ڈائریکٹر عبدل بھائی کو لے کر کیمپ میں آ گئے تھے۔ شوٹنگ کرنے والے دوسرے لوگ بھی ہمارے پیچھے چل پڑے تھے۔
खैमों की छोटी सी आबादी में पहुंचकर घोड़े रोक लिए गए और तालूत घोड़े से कूद पड़ा। मिस रोशीला ने भी अपने नाजुक बाजू फैला दिए। वो तालूत के सहारे से उतरना चाहती थी। तालूत ने गर्दन खुजाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारा कर दिया। कोई हर्ज की बात नहीं थी। चुनाचा तालूत ने रोशीला की बगलों में हाथ डालकर नीचे उतारा और मिस रोशीला ने अपने पूरे जिस्म का वजन तालूत पर डालकर घोड़े की पुश्त से जमीन तक का सफर तय किया। वो चंद लम्हात में अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना लेना चाहती थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब भी घोड़े से उतर आए थे। आओ राना अजीजुद्दीन साहब, खुदा कसम आज तो आपने कमाल कर डाला। कैसा मजे का बात था। आप ओरिजिनल हीरो लगता पड़ा था। बाबू खां को आपने ऐसा पटक नहीं दिया कि साला चित हो गया। हाँ, क्या याद करेगा साला, कभी विलन बना था। ये सब क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने ये कभी नहीं देखा, तालूत ने कहा। अरे जरूर बताएंगा, काय को नहीं बताएंगा। वरी आप देखो जरा, खुदा कसम फिल्म ना देखा तो कुछ ना देखा। आइए राना साहब, आराम करें थोड़ी देर, सुबह से कहीं शॉर्ट हो गए, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ, जरा आराम करो राना साहब, थोड़ा देर आराम करो। सेक्रेटरी, राना साहब ने मुझे आवाज़ दी। राना साहब, मैंने तालूत के सामने गर्दन झुका दी। मेरे साथ आओ, राना साहब ने हुक्म दिया और मिस रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। बहरहाल मैं राना साहब के हुक्म को कैसे टाल सकता था। चुनाचा मैं भी उनके साथ ही मिस रोशीला के खूबसूरत खैमे में दाखिल हो गया। मिस रोशीला ने थोड़ी देर के लिए अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर ली थी। अंदर एक अक्करी सूरत बड़ी भी, जिनकी थोड़ी मुंह चलाते हुए नाक की फुंग से जा लगती थी, एक गाँव तकिए से टेक लगाए दराज थी। उनके सामने बड़ी सी पिटारी रखी थी। हम लोगों को देखकर वो चौंक पड़ी और फिर संभल कर बैठ गई। ये मेरी नानी है, मिस रोशीला ने तारुफ कराया। बड़ी भी कड़ी नज़रों से हम दोनों को घूर रही थी। और नानी, ये नवाब राना उज़ैरुद्दीन है, इस इलाके के सबसे बड़े नवाब। अरे तो शूटिंग करने गई थी कि नवाब साहब को बुलाने? ये कहाँ से मिल गए? बड़ी बी ने पोपली आवाज़ में कहा। नानी, ये बहुत बड़े नवाब हैं, अरबपति हैं, 10-20 फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं, मिस रोशीला ने कहा। अरबपति वाली बात नानी की समझ में आती ना आती, लेकिन 10-20 फिल्मों की बात समझ में आ गई थी, जिसका मतलब था 10-20 लाख रुपए। चुनाचा नानी के होठों पर फुसफुसाहट फैल गई। मुस्कुराहट तो हसीन चीज़ होती है, इस तरह वो उनके होठों के खुल जाने को फुसफुसाहट ही कहना मुनासिब है। उनका मुंह अंदर से लाल था। ए जम आओ नवाब साहब, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, नानी ने खड़े होते हुए कहा और रोशीला ने इत्मीनान की सांस ली। आप ज़रा बाहर जाकर खुद चाय वगैरह का इंतज़ाम कराएं, नवाब साहब हमारे मेहमान हैं। ज़रूर ज़रूर, नानी साहबा ने कहा और खुदकती हुई खैमे से बाहर निकल गई। उनकी चाल बेहद मज़ाका खैज थी। इसकी वजह यह थी कि ऊपरी बदन बहुत लंबा था और टांगें छोटी। तशरीफ़ रखिए नवाब साहब, आप तो बहुत ही भोले हैं। भला इस दौर में कौन होगा जिसने फिल्म न देखी हो? मेरे सेक्रेटरी बता चुके हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी पहाड़ियों में गुजारी। बैरूनी उमूर के निगरान मेरे सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत अजीब मालूम हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आपको फिल्म दिखाऊंगी। इस फिल्म के कुछ प्रिंट और प्रोजेक्टर यहाँ मौजूद है। आज रात को इंतज़ाम करेंगे। हाँ, बहुत बड़े नवाब हैं, वरना मैं आपसे कहती कि फिल्म के हीरो आप बने। अच्छे अच्छों के रंग फीके पड़ जाएंगे। हीरो क्या होता है? तारूत ने पूछा। बहुत कुछ होता है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चल सकता है नवाब राना उज़ैरुद्दीन साहब। मैंने जल्दी से बात लबक ली। रोशीला ने मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि जैसे वो मुझे राना साहब की नानी समझ रही हो। और इस वक्त खैमे में नानियों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने भी सोचा क्यों ना तालूत को तफरीह का मौका दिया जाए। चुनाचा मैंने उसे इजाज़त तलब की। अगर आप इजाज़त दें राना साहब, तो मैं बाहर के इलाके की सैर कर लूँ। चाय नहीं पियोगे सेक्रेटरी? तालूत ने घबराए हुए अंदाज में कहा। इनकी चाय बाहर चली जाएगी, वैसे भी आका नौकर एक साथ चाय पीते भले नहीं मालूम होते। ठीक है, तुम बाहर की सैर करो, रोशीला ने कहा और मैं सादत मंदी से उठकर बाहर चलाया। नवाब जलालुद्दीन के जलालाबाद में बड़े सुथरे और पाकीज़ा माहौल में ज़िंदगी बसर की थी। खासा वक्त तो वहाँ गुजारा था। इसके बाद ये तब्दीली काफ़ी दिलकश थी और फिर तालूत एक और अनोखे माहौल से रुशनास होने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे पूरा पूरा मौका दिया और उसे और रोशीला को खैमे में तनहा छोड़ दिया। ज़ाहिर है तालूत को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं था, और फिर उसे ख़तरा हो भी क्या सकता था। बाहर फिल्म डायरेक्टर मेरी ताक में था। चुनाचा उसने फ़ौरन मेरी तरफ छलांग लगाई। हो, आओ जी सेक्रेटरी साहब, खुदा कसम हमारे साथ चाय पियो तो हमारे को बहुत खुशी होएगा। सेठ रुई वाला वापस आ गया? मैंने उसके साथ उसके हेमे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे आ गया साला, खाली पीली बॉम्ब मारता। अरे जब मिस रोशीला ही शूटिंग को तैयार नहीं होएगा तो फिर वो क्या कर लेगा? तुम बोलो भाई, क्या हमारे को दुपट्टा उड़ाकर अगवा कराएंगा? ही, डायरेक्टर हंसते हुए बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गर्दन हिलाई और सामने देखने लगा, जहाँ सेठ रुई वाला कुछ लोगों पर बिगड़ रहा था। उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा था। आओ यार, मैं चाय बोलता हूँ, आओ।
ڈائریکٹر مجھے اپنے خیمے میں لے گیا اور پھر مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لیا۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں آتا تھا، حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن تالوت کی ہنگامہ خیزیوں میں میں سب کچھ بھول گیا۔ اور کوئی بات یاد رکھنا حماقت تھی۔ خاصی دلچسپ زندگی گزر رہی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس نئے ماحول میں کون کون سی دلچسپیاں پوشیدہ ہیں۔ ڈائریکٹر اندر واپس آ گیا اور میرے سامنے فولڈنگ سٹول رکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ان کو عبدل بھائی بولتا، سیکرٹری صاحب تمہارا نام کیا؟ گولر بھائی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بولا؟ ڈائریکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کچھ نہ تھا، اور پہلے مسکرایا پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے میرا نام تسلیم کر لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، گولر بھائی تمہارا سیٹھ، میں بولا رانا صاحب بہت گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، شکل و صورت سے تم دونوں خدا قسم ہیرو لگتا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس والا ہیرو، پن تم بہت شاندار لوگ ہے، ہمارے کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوا۔ شکریہ عبدل بھائی۔ ارے شکریہ بکریہ کا کیا بات ہے، ہم تو تمہارا مخلص ہے، پن تمہارا سیٹھ کیا کرتا پڑا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا، میں بولتا رانا صاحب کا کیا کاروبار ہے؟ اسے کاروبار کی ضرورت کیا ہے عبدل بھائی؟ اس کے خزانے بھرے ہوئے، کسی معمولی سی تفریح پر 10-20 لاکھ خرچ کر دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہو عبدل بھائی کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی ہنسی نکل گئی، اور پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، ارے تو یار اپنا سیٹھ، میرا مطلب ہے رانا صاحب کو بولو فلم بنائے، خدا قسم بڑا آمدنی ہوتا ہے، اور شہرت الگ، ہمارے ساتھ چلو اور رانا آرٹس پیلس کے نام سے فلم کمپنی کھول دو، ہمارا خدمت حاضر ہے، ہم نے پورا 12 فلم ڈائریکٹ کیا، سب کا سب ہٹ کیا، خدا قسم تمہارا دعا سے ہمارا بہت نام ہے۔ میں رانا صاحب سے بات کروں گا، بشرطے کہ انہیں تمہارا ماحول پسند آ جائے، روشیلا سے کہو رانا صاحب کو مائل کرے، بس کام بن جائے گا، سب کا کام بنے گا یار، بس تم دیکھتا رہو، پن تمہارے کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں تیار ہوں، مگر تمہارا سیٹ گڑبڑ نہ کر دے، وہ رانا صاحب سے خار کھا رہا ہے، اگر اس نے رانا صاحب کو ناراض کر دیا تو بات بگڑ جائے گی۔ ارے صرف کل کا بات اور ہے، اپن سیٹ کا ڈبل نہیں ہے، کل سارا شوٹنگ کر لے گا اور پھر ادھر سے چلے گا، ویسے ہم سیٹ کو سمجھا دے گا، تم فکر مت کرو، عبدل بھائی نے کہا، اور اسی وقت ڈبل چائے آ گئی۔ ایک تو مس روشیلا نے بھجوائی تھی اور دوسری عبدل بھائی نے منگوائی تھی، چنانچہ ہم نے ڈبل چائے پی، اور چائے کے ساتھ عبدل بھائی میرا بھیجا تناول فرماتے رہے۔ انہوں نے مجھے فلم بنانے کے لیے تیار کر کے ہی چھوڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں عبدل بھائی سے جان چھڑا سکا اور مس روشیلا کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ روشیلا اور تالوت اندر موجود تھے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازے پر رک کر اجازت طلب کی۔ آ جاؤ سیکرٹری، آ جاؤ، تالوت نے جلدی سے کہا، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ تالوت کے چہرے پر چھپے تاثرات تھے، اس کی وجہ مجھے فوراً ہی معلوم ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لی، گویا روشیلا تالوت کو فلم بنانے پر راضی کر چکی ہے۔ کیا پروگرام ہے باس؟ میں نے تالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ مس روشیلا بہت اچھی دوست ہیں سیکرٹری، ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ خادم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، البتہ شاید سیٹھ روئی والا اسے پسند نہ کرے۔ اور وہ کون ہوتا ہے پسند یا ناپسند کرنے والا، اس کی کیا مجال، رانا صاحب میرے مہمان ہیں، روشیلا نے دخل دیا۔ تب ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ سیکرٹری میرے بچپن کے دوست بھی ہیں مس روشیلا، اس لیے میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اوہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے سیکرٹری صاحب۔ روشیلا کا لہجہ بدل گیا۔ ویسے آپ کے رانا صاحب بہت عمدہ انسان ہیں، میں نے دل و جان سے پسند کرنے لگی ہوں۔ دل سے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں دل سے، روشیلا نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں گڑبڑ آدمی ہوں اور مجھے سنبھالنا ضروری ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال اس مسئلے پر رانا صاحب سے گفتگو کرنا بھی ضروری تھا۔ ویسے یہ بات تو ہمارے پروگرام میں شامل تھی کہ اس ماحول کو بھی اندر سے دیکھا جائے۔ رانا عزیر الدین روشیلا کے منظور نظر تھے، اور روشیلا کی نظر سب کو منظور تھی، اس لیے سیٹھ روئی والا بھی نرم ہو گئے اور فوری طور پر ہمارے لیے خیمہ خالی کرا دیا گیا۔ خیمے کے مکینوں کو دوسروں کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ہم اس پورے یونٹ کی نگاہ میں تھے اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ ابھی تک مس روشیلا نے تالوت کو نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مجھے اسے تنہائی میں گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن مغرب سے کچھ پہلے مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ اس وقت مس روشیلا اپنی نانی سے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے چلی گئی تھی۔ میں اور تالوت اپنے خیمے میں آ گئے۔ اندر آتے ہی تالوت ہنس پڑا تھا۔ یار عارف، بڑی عمدہ جگہ ہے، مزہ آ گیا۔ ہاں بھائی، تیری قسمت میں مزے ہیں، مزے کر، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مزے تو تم بھی کر سکتے ہو، دوسری لڑکیاں بھی موجود ہیں۔
وہ لڑکیاں ہیں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر لڑکی تو یہ روشیلا بھی نہیں ہے، لیکن اس ویرانے میں غنیمت آئی، اور کیوں نہ ہم باقاعدگی سے اس ماحول کو پوری طرح سمجھے۔ مجھے تو ان کی زندگی بہت دلچسپ معلوم ہوئی ہے۔ طالوت، میں نے سرزنش کے انداز میں کہا، میری ہدایت یاد ہے؟ یاد ہے، ایمان سے یاد ہے، تم فکر مت کرو، اب میں کسی کے پھندے میں نہیں پھنسوں گا۔ وقتی تفریح میں کیا حرج ہے؟ ہاں، وقتی تفریح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مارا، گویا تمہاری طرف سے تھوڑے عرصے کے لیے اس ماحول میں رہنے کی اجازت ہے۔ طالوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ تو ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ زندہ باد، طالوت خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا۔ اس نے کیا گفتگو کی، یار چکر میں لانے کا فن بخوبی جانتی، ایسے سے جال ڈالے ہیں، اگر تمہاری ہدایات اور اپنا تجربہ شامل نہ ہوتا تو میں تو خود کو زندگی بھر کے لیے اس کی غلامی میں پیش کر دیتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بس وہ 3-4 ہزار جان سے میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اپنی زندگی میں کڑا محسوس کرتی رہی تھی، جس میں اچانک مٹی بھر گئی ہے، اور اب وہ میرے بغیر زندگی گزارنے کو مر جانے پر ترجیح دے گی۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں اسے قتل کر دوں یا پھر اپنی حسین صورت اس کی نگاہوں سے اچھل نہ کروں۔ خوب خوب، باتیں تو اسے زبانی یاد ہوتی ہیں کیونکہ ہر فلم میں وہ دہراتی ہے نا۔ کچھ اور بتاؤ، اور کچھ سے کیا مراد ہے؟ کوئی عملی ثبوت بھی پیش کیا؟ عملی؟ میرا مطلب ہے عملی، طالوت گھبرا کر بولا۔ خیر خیر، پریشان مت ہو، میں خود بتا دوں۔ اس سے کہو کس پروف لپسٹک استعمال کیا کرے، ورنہ مقابل کے رخسار اور ہونٹوں کے نشان اس کا راز تج تز بام کر دیتے ہیں۔ ارے توبہ توبہ، طالوت نے منہ پیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں طالوت، یہ مقام توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی یہی ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت باہر سے عبدل بھائی کی آواز سنائی دی۔ اے گولر بھائی، کیا تم اندر ہوتا پڑا ہے؟ اے میں اندر آنے کو سکتا ہوں؟ گولر بھائی؟ طالوت نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، عبدل بھائی کو گولر بھائی سے مل کر بہت خوشی ہوا تھا، اس لیے میں گولر بھائی بن گیا ہوں۔ خیال رکھنا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ طالوت بھی ہنس پڑا۔ دیکھیں اس پر کیا بپتا پڑی ہے، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ ہے گولر بھائی، ہم سالہ تمہارے کو سارے میں تلاش کرتا پڑا، عبدل بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے عبدل بھائی؟ وہ مس روسیلا تمہارے کو بلاتا، فلم کے پرنٹ دکھانے کو ہے، اس نے روئی والا کو تیار کر لیا ہے۔ کہاں ہے؟ روئی والا کے خیمے کے پاس اسکرین لگایا ہے اور پروجیکٹر بھی ادھر سیٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے عبدل بھائی، تم چلو، میں رانا صاحب کو لے کر آتا ہوں، میں نے کہا اور عبدل بھائی چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ طالوت نے پوچھا۔ آؤ فلم دیکھیں، میں نے کہا اور طالوت دلچسپی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلاف توقع اس وقت روئی والا نے بھی ہمارا بہترین استقبال کیا تھا۔ روشیلا نے نشیلی آنکھیں بنا کر طالوت کو دیکھا اور پھر اس کے بازوؤں میں بازو ڈال کر کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی طالوت کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے برابر عبدل بھائی، روئی والا اور دوسرے لوگ بیٹھ گئے، باقی لوگ پچھلی صف میں تھے۔ پروجیکٹر آن ہو گیا اور فلم چلنے لگی۔ یہ ریلیں مکمل تھیں۔ پہلے منظر میں ہیرو جاوید کو نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے دکھایا گیا تھا۔ پھر اس کی ملاقات سیٹھ صاحب کی لڑکی سے ہوئی، یہ روشیلا تھی جس نے جاوید کو گہری نظروں سے دیکھا۔ پھر دوسری ریل لگائی گئی، اس میں ہیرو اور ہیروئن کا رومان تھا۔ ایک خوبصورت باغ کا منظر تھا جہاں دونوں چھلانگے لگاتے پھر رہے تھے۔ ہیرو حلق پھاڑ پھاڑ کر ایک گانا گا رہا تھا۔ انتہائی درجے کی اچھل کود کے باوجود اس کا سانس نہیں پھولا تھا اور آواز میں لرزش نہیں تھی۔ روشیلا رقص کے دوران اپنے پورے جسم کا ناپ بتا رہی تھی۔ وہ کبھی گھاس پر کلابازیاں کھاتی، کبھی پانی میں اچھل کود مچاتی، یہاں تک کہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پہنچ گئے۔ تب جاوید صاحب کی آواز ابھری۔ نیلم، نیلم، تم نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے نیلم۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ نیلم، مجھے اس خواب سے بیدار تو نہ ہونا پڑے گا؟ اس نے روشیلا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ خواب تو ہماری زندگی ہیں جاوید، دعا کرو کہ ہمیں انہی خوابوں میں موت آ جائے، ہماری آنکھ کبھی نہ کھلے۔ تم میری روح ہو جاوید، روح بنا زندگی ناممکن ہے، مجھے چھوڑ تو نہ دو گے جاوید؟ عارف، طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، میں چونک پڑا۔ یہ سسری بھی فراڈ ہے، 100% فراڈ۔ کیوں، کیا ہوا؟ بالکل اسی انداز میں مجھ سے بکواس کر رہی تھی، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن فکر مت کرو، جس طرح جاوید نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اسی طرح تم بھی مت کرو۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، یہ فلم ہے اور جاوید جانتا تھا کہ یہ بکواس کر رہی ہے، اس لیے وہ صاف بچ گیا، ورنہ آج یہ اس کی بیوی ہوتی۔ تجربے کار آدمی ہوگا، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ رومانی منظر اب بھی چل رہا تھا اور روشیلا کا سر جاوید کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ اچانک روشیلا نے طالوت کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میری اداکاری کیسی ہے ڈارلنگ؟ بہت عمدہ، بے مثال، طالوت نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن روشیلا اس کے لہجے کے طنز کو نہ سمجھی۔ اس نے پیار سے طالوت کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔
فلم کی چند بے ربط ریلیں تھیں جو ختم ہو گئیں. زیادہ تر رومانی مناظر تھے. ریلیں ختم ہونے کے بعد چائے کا دور چلا جو روئی والا کی طرف سے تھا، اور میں روئی والا کی خاطر مدارت کا مطلب ہی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ گیا. بات روئی والا کے سیکریٹری نے شروع کی تھی. کیا آپ کو ہماری فلم کے مناظر پسند آئے رانا صاحب؟ ہاں، بہت عمدہ تھے. میں نے زندگی میں پہلی بار فلم دیکھی ہے. مجھے حیرت ہوئی، ایک ہی شخصیت میرے پاس بھی موجود تھی اور میرے سامنے بھی. اس دور میں یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کسی نے فلم نہ دیکھی ہو. بہرحال آپ کی پسندیدگی کا شکریہ، لیکن رانا صاحب ہماری ایک درخواست ہے. کیا؟ تالوت نے پوچھا. سیٹھ روئی والا نے 10 کے قریب فلمیں بنائی ہیں. ہماری ساری فلمیں باکس آفس پر ہٹ ہوئی ہیں، یعنی بہت پسند کی گئی ہیں. اس فلم کا نام چنڈال چوکڑی ہے. کافی پبلسٹی ہو چکی ہے. بہت سے ڈسٹریبیوٹر اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں. آپ جانتے ہیں بزنس مین کے پاس پیسہ رولنگ میں رہتا ہے. اگر ہم فلم ابھی سے بیچ دیں تو ہمیں منہ مانگی قیمت نہ مل سکے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے مکمل کرنے کے بعد ہی مارکیٹ میں لائیں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تالوت نے کہا، اور میں نے بمشکل ہنسی روکی. دراصل سیکریٹری نے کہا، روئی والا مالی طور پر کمزور ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ ان کے پارٹنر بن جائیں. بن جائیں گے؟ تالوت نے موج میں آ کر کہا. واللہ لطف آ جائے گا اگر ایسا ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ کھڑکی توڑ فلم ہوگی. سیکریٹری نے خوش ہوتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے بھائی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوری طور پر آپ کو صرف 5 لاکھ روپے خرچ کرنا ہوں گے، اور اس کے بعد آپ ذرا لطف دیکھیں. ارے ماں قسم، مزہ آ جائے گا. ہو روئی والا نے بھی خوش آمدانہ انداز میں کہا. ٹھیک ہے روئی والا، میں اپنے سیکریٹری سے مشورہ کر کے صبح کو جواب دوں گا. ضرور ضرور جی. ہو روئی والا نے کہا، اور پھر یہ محفل برخاست ہو گئی. روشیلا نے تالوت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. کیا ابھی آرام کریں گے رانا صاحب؟ آپ حکم دیں روشیلا، میں تو صرف التجا کر سکتی ہوں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آئے گا، اور چاندنی میں قرب و جوار کی پہاڑیاں بے حد حسین ہوتی ہیں. کیا میرے ساتھ اس حسن کا نظارہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، تالوت نے ترنگ میں کہا، اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی. میرا مطلب ہے مجھے تھوڑی دیر کی اجازت تو ضرور دیں گی مس روشیلا. اتنی دیر میں چاند بھی نکل آئے گا. میں آپ کا انتظار کروں گی رانا صاحب. میں ضرور آؤں گا ڈارلنگ، رانا صاحب نے جاوید کی نقل اتارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ خیمے میں آ گئے. بلا وجہ تکلیف کی رانا صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا. نہ بھی نکلے تو کیا حرج ہے، تاریکی میں بھی یہ پہاڑیاں بڑی رومان انگیز ہوتی ہیں. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. یار گھبلا مت کرو عارف بھائی، اس مولویانہ ماحول سے نکل کر آئے ہیں، تھوڑی دیر تفریح کی اجازت دے دو. ٹھیک ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں. خوشی سے اجازت دے دو پیارے بھائی، تالوت نے خوشامد کی. ٹھیک ہے، یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، تم بھی ٹرائی کرو نا. ابھی تک کوئی سامنے ہی نہیں آئی ہے. ایک مشورہ دوں؟ ضرور دو. شوانہ کا دوشالہ اوڑھ کر ان خیموں کی سیر کرو، کہیں نہ کہیں دال گل جائے گی. میرا خیال ہے ایسا کر لو. دیکھا جائے گا، میں نے بظاہر لاپرواہی سے کہا. در حقیقت عمدہ تجویز مجھے پسند آئی تھی. تو میں جاؤں؟ تالوت نے پوچھا. خدا حافظ. شکریہ، تالوت جھکتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا. ویسے مجھے یقین تھا کہ اب وہ آسانی سے کسی جال میں نہیں پھنسے گا. اسے اس دنیا کا بھی کافی تجربہ ہو چکا تھا، اور یہ تالوت اس تالوت سے مختلف ہے جو پہلے ہر چیز پر لٹو ہو جاتا تھا. ویسے میں نے تالوت کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا. شوانہ کا دوشالہ اوڑھ کر میں بھی تالوت کی طرح پوشیدہ انداز میں گھوم پھر سکتا تھا. بہرحال تالوت کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک میں اپنے خیمے میں بیٹھا اس دلچسپ ماحول کے بارے میں سوچتا رہا. پھر میں نے شوانہ کا دوشالہ نکالا اور اسے اوڑھ کر باہر نکل آیا. سب سے پہلے ڈائریکٹر عبدل بھائی کا خیمہ نظر آیا. میں نے اس کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور عبدل بھائی کو خراٹے لیتے دیکھ کر آگے بڑھ گیا. میں نے سوچا کیوں نہ بدماش تالوت ہی کو دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے، اور میں تالوت کی تلاش میں چل پڑا. چاندنی نکل آئی تھی. قربہ جوار کی چٹانوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک جگہ وہ دونوں مجھے نظر آ گئے. دونوں ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے بیٹھے تھے. میں دبے قدموں کے نزدیک پہنچ گیا اور روشیلا تالوت پر جھکی ہوئی تھی. رانا صاحب، میں سوچتی ہوں کہ کیا ان پہاڑیوں میں لٹنے آئی تھی؟ روشیلا نے کہا. کیا مطلب؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ ہاں، عقل و خرد، دین و دنیا، ہوش و حواس، سب کچھ تو گم ہو گیا ہے. میرے پاس بچا کیا ہے؟ بہت افسوس ہوا، تالوت نے ہمدردی سے کہا، لیکن میں بہت خوش ہوں. اوہ، مجھے آپ مل گئے رانا صاحب. ہاں، مجھے اپنی محرومی کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے. اس بات کا تالوت نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے نا رانا صاحب؟ ہرگز نہیں. تب آپ یہاں سے ہمارے ساتھ ہی چلیں. میں چلوں گا. سیٹھ روئی والا کے ساتھ بزنس میں شرکت کر لیں، اس طرح آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا
اور ہم دونوں مل کر الگ کمپنی کھول لیں گے اور اپنی فلمیں بنایا کریں گے۔ کر لوں گا، اپنی فلموں میں صرف آپ کے ساتھ کام کروں گی اور میرے مقابل کوئی اور ہیرو نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا، طالوت احمقانہ انداز میں بولا۔ تو پھر صبح ہی آپ اپنے سیکریٹری کو روانہ کر دیں اور روپیہ منگوا لیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، 10-20 لاکھ تو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، میں صبح کو نقد روپیہ دے دوں گا۔ 10-20 لاکھ؟ روشیلا اچھل پڑی۔ ہاں، طالوت نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور آپ اتنی دولت لیے ان جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنگل میں ڈاکو بھی مل سکتے ہیں۔ اول تو میں ان سے نپٹنا جانتا ہوں، دوسرے اگر اتنی رقم چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے کام آ جائے گی، میرے پاس کیا کمی ہے؟ اور روشیلا اس عظیم انسان پر مزید کچھ جانوں سے فدا ہو گئی جو 10-20 لاکھ کو کچھ گرداندہ ہی نہیں تھا۔ اس کے ارادے بہت بھیانک ہو گئے اور جب طالوت نے بھی اس کی پذیرائی کی تو پھر میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ چاندنی رات کا کھیل میرا دماغ بھی خراب کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا اور اب میں دوسرے خیموں میں جھانکنے کا پروگرام بنایا۔ واپسی میں جو سب سے پہلے خیمہ نظر آیا میں اسی کی طرف چل پڑا۔ اس خیمے کے مکین سو نہیں رہے تھے، اندر سے گفتگو کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسکی سے خیمے کے دروازے کو ہٹایا لیکن اندر کا ناٹک کچھ اور ہی تھا۔ ایک سہمی ہوئی لڑکی ایک طرف کھڑی تھی اور ایک آدمی ایک بستر پر بیٹھا تھا۔ تمہیں کمپنی سے نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نوری، تم جانتی ہو تمہیں یہاں تک لانے والا بھی میں ہی ہوں، مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بابو خان، مگر تم سوچو غور کرو، تمہاری ابرو کے ایک اشارے پر بے شمار لڑکیاں تمہاری آغوش میں آ گریں گی، پھر ایک غریب کی عزت لے کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ لڑکی نے دلگداز آواز میں کہا۔ ہاں، عزت عزت عزت، نہ جانے ہر لڑکی نے دلوں کے کھیل کو عزت کیوں بنا لی ہے۔ تو میری پسند ہے نوری، میں تو اسے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا، کوئی اس کا رازدار نہیں ہوگا اور تیری زندگی بن جائے گی۔ ضد نہ کر، باہر کا موسم بہت خوبصورت ہے، میرے نزدیک آ جا۔ نہیں بابو خان، خدا کے لیے نہیں۔ میں نے گھر سے باہر قدم رکھتے وقت اپنے ابا سے کہا تھا کہ ابا، حالات مجھے سڑکوں پر لے جا رہے ہیں، میں ان سے لڑوں گی، اور کبھی حالات مجھے شکست دینے کے در پہ ہو گئے تو میں ان سے لڑتے ہوئے جان دے دوں گی، آپ کا خون خراب نہیں کروں گی۔ یہ بات تو نے اس کمزور بوڑھے سے کی تھی جو خود ہل کر پانی بھی نہیں پی سکتا۔ تو نے اسے یہ سوال ابھی کیا تھا کہ ابا جی، اگر میری زندگی کو کوئی سہارا نہیں دے سکتے تو مجھے پیدا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ بابو خان نے کہا۔ نہیں نہیں بابو خان، خدا کے لیے ایسا مت کہو، ہم برے لوگ نہیں تھے، میرے ابا نے زندگی بھر محنت مزدوری کر کے پیٹ پالا ہے، اگر ویلڈنگ کی چنگاریاں ان کی آنکھوں میں نہ آ گرتی تو ہم آج بھی وہی ہوتے جو پہلے تھے، اور جو تھے وہ بہت اچھے تھے، بابو خان نے طنزی انداز میں کہا۔ ہاں بابو خان، جو تھے وہ بہت اچھے تھے، اس میں عزت کی روٹی ملتی تھی۔ پھر وہی عزت عزت کی رٹ، میں کہتا ہوں اب کون سی تیری بےزتی ہو رہی ہے؟ یہ جتنی ایکسٹرا لڑکی ہیں کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ کیا تو ان سب سے الگ ہے؟ کون جانے بابو خان، ان میں کون کون درد کی ماری ہو، نہ جانے یہ کن حالات میں عزت کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوئی ہوں، لڑکی نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تیرے لیے بھی وہی حالات پیدا کرنے ہوں گے، تب تیرا دماغ درست ہوگا۔ کان کھول کر سن لے نوری، صرف میری وجہ سے تجھے یہ 200 روپے ماہوار ملتے ہیں، ورنہ کوئی ایکسٹرا لڑکی باقاعدہ ملازمت میں نہیں ہے۔ یہ ہر رات ایکسٹرا سپلائرز اور ان کے دوستوں کو خوش کرتی ہیں، تب کہیں جا کر انہیں کسی فلم میں کام ملتا ہے۔ میں جانتی ہوں بابو خان، تیری وجہ سے میری عزت محفوظ ہے، جب تو نے دوسروں سے مجھے محفوظ رکھا ہے تو خود کیوں مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اوہ بس تو دفع ہو جا نوری، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے سوچا تھا تجھ سے دل بہلاؤں گا مگر تو نے الٹا میرا دماغ خراب کر دیا، بابو خان چنچلائے ہوئے انداز میں بولا۔ بابو خان، میں تیرے اوپر اب سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، تو نے ہمارے پریشان حال خاندان کو برے وقت میں سہارا دیا۔ بابو خان، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تیری ہمدردی پر میں نے تجھے اپنا بھائی مان لیا تھا، بہن کی روزی مت چھین لینا میرے بھیا، ہم سب بے موت مر جائیں گے۔ اب جاتی ہے کہ نہیں الو کی پٹھی، آئی بہن بن کر چھنال کہیں کی، 70 ختم کرنے کے بعد مجھے بھائی بنانے چلیے، جاتی ہے کہ جماؤں ایک لات۔ ہماری روزی مت چھیننا بابو خان، ہماری روزی مت چھیننا۔ نوری کراہتی ہوئی باہر نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ درندگی اور بے بسی کا ایک اور مظاہرہ، میرے معبود، کیا پوری دنیا انہی ناسوروں سے بھری ہوئی ہے؟ دنیا کو ایک ہی رنگ کیوں نہیں دیا گیا؟ کسی کو ظالم کسی کو مظلوم کیوں بنایا گیا؟ کسی کو مفلس کسی کو غنی کیوں بنایا گیا؟ سب کو تو نے زندگی عطا کی ہے، پھر ان کی باغ دوڑ انسانوں کے ہاتھ میں کیوں دے دی؟ اپنے بندوں کو تو نے بھیڑیوں کے سپرد کیوں کر دیا؟ تو جانتا تھا کہ تیری محلوق میں درندے بھرے پڑے ہیں، پھر تو نے نظام کائنات صرف اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ یہ کیسا کھیل ہے میرے مالک؟ اس کھیل کا مقصد کیا ہے؟ میرا ذہن چھنچنا اٹھا تھا۔ نوری کسی خیمے میں روپوش ہو گئی تھی، شاید وہ پوری رات جاگتی رہے،
شاید وہ پوری رات خوفزدہ رہے کہ کہیں بابو خان سے نوکری سے نہ نکلواتے۔ فکر نہ کر میری بہن نوری، تو میری بہن ہے، میری بہن فکر مند نہ ہو، تیرا بھائی تجھے تکلیف نہ ہونے دے گا۔ میرے دل سے آواز نکلی، لیکن اس وقت یہ آواز نوری کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تاہم صبح بھی ہوگی۔